हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम सबसे पहले सबसे बड़ी बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से जंग लड़े हैं, ज़्यादा दिन गुजरे नहीं मगर एक बार फिर दोनों का राब्ता हुआ है। क्यों राब्ता हुआ है, कैसे राब्ता हुआ है, तफसील से आपको बताएंगे, बैकग्राउंड क्या है। फिर हम बात करेंगे जेहलम की, जहां पर मुमताज़ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसील से बताएंगे कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और उनका आगे क्या बनेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उन्होंने भी आज अपने पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की है। क्या पीटीआई के लोगों पर पार्टी दबाव डाल रही है कि वो असम्बली से इस्तीफे दे दे, इसके ऊपर भी बात होगी। फिर हम चलेंगे रावलपिंडी में, जहाँ पर इंसानियत दोस्ती के हवाले से जाने जाने वाले मुमताज़ डॉक्टर के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया गया। हैरान कुन कहानी है, बड़ी दिलचस्प भी और बड़ी तकलीफ दे भी। इस कहानी के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। एजाज कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आसिफ आप ठीक हैं? खैरियत से? खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। एजाज, पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में एक जंग लड़ी है और गो के भारत भी ने अभी हाल ही में दावा किया कि उसने भी हमें बड़ा नुकसान पहुँचाया। हमारा तो शुरू दिन से दावा था कि जिस तरीके से जहाज़ गिरे, जो फुटेजेस आई, तो अब जो राब्ता हुआ है, भारत ने हमारे साथ राब्ता किया है, इसकी थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड भी बताएं, इसकी थोड़ी तफसील भी बताएं और आने वाले दिनों में इसके क्या असरात हो सकते हैं दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पे। आसिफ, 24 अगस्त को पहला राब्ता हुआ था और 24 अगस्त की शाम को मुझे पता चला कि भारत की तरफ से सुबह राब्ता हुआ है। और ये राब्ता हुआ था भारत के जो इस्लामाबाद में हाई कमीशन है, उन्होंने राब्ता किया और बताया कि दरियाए तवी, जो कि जिससे आगे दरियाए जेहलम भी निकलता है, जुड़ता है, तो दरियाए तवी में उन्होंने बताया, भारत की तरफ से बताया गया कि जी जम्मू के मुकाम पर एक सैलाब आ रहा है और आप इंतज़ाम कर लें। ये डिप्लोमेटिक राब्ता हुआ था। इनिशियली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि शायद ये कहा तो भारत की तरफ से ये क्या था ना कि हम इन सिंध तास मुआहदे को नहीं मानते, यही भारत की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान ने कहा कि सिंध तास मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ और पानी के मामले पे ही जब पाकिस्तान से रब्ता किया तो टेक्निकली तो सिंध तास मुआहदा आप मान रहे हैं पानी के ऊपर। हाँ, आप एक काम ज़रूर आपने किया कि जो तयशुदा मैकेनिज़्म है, जो भारत के इंडस वाटर कमिश्नर तफसील से बताते थे पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर को, उस मैकेनिज़्म को आपने बाईपास कर दिया। लेकिन टेक्निकली आपने मुआहदे की जो अफादियत है उसको एक्सेप्ट किया कि ज़ाहिर है दोनों मुल्क पानी के ऊपर रब्ता करेंगे। दूसरा रब्ता हुआ कल 2 दफ़ा। पहले सुबह रब्ता हुआ, बताया गया कि सतलुज में सैलाब आ रहा है और फिर फ़िरोज़पुर का बताया गया कि फ़िरोज़पुर में सैलाब आ रहा है। तो 3 राब्ते हुए और मैं ये समझता हूँ कि भारत ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया। और ये एक जो मौसमी तग़य्युर आ रहा है, सैलाब आ रहे हैं या कुदरती आफ़ात आ रहे हैं, उसमें जो इंसान हैं वो एक दूसरे का साथ देते हैं। तो भारत ने एक अच्छा इक़दाम किया। लेकिन एट द सेम टाइम जो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि जी भारत सिंध तास जो मुआहदा है उसको बाईपास कर रहा है और उस मुआहदे की जो शिकें हैं उन पर अमल दरामद नहीं कर रहा। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और ज़ाहिर है रियासतें अपना मौक़िफ़ देती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं जेस्चर देखूँ तो ये बहुत अच्छा जेस्चर है हिंदुस्तान की तरफ से। एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा सा एक बात पे दुख भी हुआ कि रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी से हिंदुस्तान की जो वाटर मिनिस्ट्री है या जो उनकी वाटर अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि जी हमने, अल्फाज में बताने लगा, उन्होंने कहा कि जी हमने इंसानी बुनियादों पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर अपने दुश्मन की मदद की है। अब ये जो लफ्ज़ है ना दुश्मन, ये बड़ा, ये खुदा ना करे कि कल भारत में कोई सैलाब आए, ज़लज़ला आए और खुदा न करे कि हम कहें कि हमने दुश्मन की मदद की। ये सोच नहीं होनी चाहिए। इंसान दोस्ती होनी चाहिए। हिंदुस्तान को भी सोचना चाहिए कि मुश्किल वक्त में ये बात सोच लें कि मुश्किल वक्त कल आपके ऊपर भी आ सकता है। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत
اچھا جیسچر دکھایا ہے، لیکن میرے خیال میں الفاظ کا چناؤ درست ہونا چاہیے. دس از دا نیوز. میرا یہ خیال ہے کہ وہ پنجابی میں اس پہ بڑا زبردست تبصرہ ہو سکتا ہے دودھ کہ دودھ تے دیتا ہے لیکن منگڑیاں پا کے دیتا ہے. بھارت نے جو انسان دوستی کا ایک جیسچر دیا، 3 مرتبہ پاکستان کو آگاہ کیا کہ یہاں پہ سیلابی کیفیت ہے اور یہ آپ کی سائڈ پہ بھی سیلاب آئے گا، تو آپ نے جو اقدامات لینے ہیں لے لیں. تو یہ تو ایک بڑا اچھا جسچر ہے، لیکن جب آپ اسے بیان کرتے ہوئے ہمیں اپنا دشمن ڈکلیئر کر رہے ہیں اور پھر آپ اس معاہدے کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں جس کے تحت آپ واقعی میں پابند بھی ہیں، جو سندھ طاس معاہدہ ہے جس کے تحت واٹر کمشنرز کو بتانا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت نے کا شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا، لیکن ہم آپ سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے واپس اس معاہدے کے ساتھ رجوع کریں جسے آپ اکیلے ختم نہیں کر سکتے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ اکیلے یہ ختم نہیں کر سکتے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ دوست چینج کر سکتے ہیں، آپ پڑوسی چینج نہیں کر سکتے. تو اگر یہ آپ دشمن کی رٹ لگائیں گے تو اس سے کیا دشمنی کم ہو جائے گی؟ کیا اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ میرا یہ خیال ہے، میری یہ تجویز ہے، میری درخواست ہے کہ یہ جو باتیں ہیں سرکاری سطح پہ ایک دوسرے کو دشمن قرار دینے کی، یہ کسی طرح بھی خطے کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے. فیکٹ بیس جو ریالٹیز ہیں ان کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم کسی پڑوسی کو دشمن نہیں کہہ سکتے. بالکل ٹھیک ہے آصف. اس پہ تو بڑی ویسے اعزاز آنے والے وقتوں میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ چلیں، انہوں نے کہنے کو تو جو بھی کہا، لیکن پریکٹیکلی تو انہوں نے ہمیں انٹیمیٹ بھی کیا اور ایک آگاہی بھی بر وقت دے دی کہ آپ نے دیکھ لیں کہیں کوئی آبادی خالی کرانی ہے، کہیں پہ کوئی آپ کو اپنی بچت کرنی ہے. تو ایک اچھا جسچر تو ہو گیا ان کی طرف سے. تو کیا کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہماری طرف سے بھی کوئی دونوں ملکوں کے درمیان آگے کوئی بات چیت بڑھ سکتی ہے؟ آصف، اس کے ناقدین تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ماضی میں بھارت جو ہے ہمیں پوری تفصیل بتاتا تھا، اتنے ہزار کیوسک پانی آ رہا ہے، یہ اس دفعہ وہ نہیں بتائے گی. ناقدین تو یہ کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ دیکھیں 100 دن ابھی پورے نہیں ہوئے دونوں ملکوں کی جنگ ہوئے، 100 دن پورے نہیں ہوئے، اور اس دوران بھارت کی طرف سے ایک جیسچر دکھایا جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں چین کا بڑا رول ہے. ٹائم ول ٹیل. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں چین کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے نئی دہلی میں 3 ملاقاتیں کی. پرائم منسٹر مودی سے بھی ملاقات کی، جے شنکر جو وزیر خارجہ ہیں ان سے بھی ملاقات کی، اور اجیت ڈوول ان سے بھی ملاقات کی. اور پھر جو وزیر خارجہ ہیں چین کے وہ افغانستان گئے اور پھر پاکستان میں بھی آئے. تو چین ہمیشہ پاکستان کو بھی یہ کہتا رہا کہ جی مذاکرات کریں، اور پاکستان اب راضی ہے. اب ہندوستان جو ہے، ہندوستان اس وقت امریکہ کی طرف سے ٹارگٹ بنا ہوا ہے. چین ایک واحد رستہ ہے، ایک واحد چھتری ہے جس کے نیچے ہندوستان بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور پاکستان بھی کھڑا ہو سکتا ہے. ہندوستان نے اب چین کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیا. ہندوستان کے پرائم منسٹر چین جا رہے ہیں. پاکستان تو آلریڈی چین کو اعتماد کرتا ہے. اگر ہندوستان چاہتا ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں امریکہ کا اثر و رسوخ کم کرے تو اس کا واحد اور آسان طریقہ یہ ہے کہ چین کے ہاتھ میں بیعت کریں، پاکستان سے اپنے تعلقات بہتر بنائیں. یہ واحد اور آسان طریقہ. ہاں، ماضی میں تو انڈیا یہی کہتا رہا نا کہ ہم تو چین کے مقابلے میں آ رہے ہیں اور پاکستان سے تو ہمارا کوئی وہ ہے ہی نہیں. لیکن پاکستان نے ثابت کر دیا نا کہ چین نے میں اس کو اگر دوسرے الفاظ میں کہوں نا، چلے ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی کی چھتری کے نیچے آئیں، انڈیا کو نہیں ہم یہ مشورہ دیتے، لیکن میرا یہ بلیو ہے کہ اگر پاکستان، چائنا اور انڈیا تینوں آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات چیت کریں تو پاکستان کا اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر اور چائنا اور انڈیا کے درمیان جو تبت کے علاقے میں جو ٹینشن رہتی ہے، یہ ایمیکیبلی ریزالو بھی ہو سکتا ہے. خطے کے عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر تینوں ملکوں کو یہ پتہ ہو کہ آپس میں ہم نے کسی کے ساتھ کوئی نہ جنگ لڑنی ہے تو ہم اس دور سے بھی نکل سکتے ہیں جو ہمارے اوپر پریشر ہے اسلحہ خریدنے کا، جہاز خریدنے کا، میزائل بنانے کا، اور ہم اپنا فوکس کر سکتے ہیں لوگوں کی غربت ختم کرنے کی طرف. آصف، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 3 ملک، میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں. اگلے دن رپورٹ کارڈ پہ میں یہ بات کر رہا تھا تو وہ بعض دوست کہہ رہے تھے کہ یار یہ خیال تو اچھا ہے لیکن یہ خیال نہیں حقیقت بنا ہے، یہ فطرت ہے. آصف، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ خالی چین، پاکستان اور ہندوستان نہیں، چین، پاکستان، ہندوستان، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش،
نیپال، یہ جو سارک کی پٹی ہے، یہ فطری الائے ہیں ایک دوسرے کے، فطری انہوں نے ساتھی دوست بننا ہے، آج بنے 10 سال بعد بنے 50 سال بعد بنے 100 سال بعد بنے، انہوں نے اکٹھے ہونا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ روایتی ڈپلومیسی سے نہیں، خدا نہ کرے یہ جو موسمی تغیر ہے اس سے نہ اکٹھے ہو جائیں. آپ دیکھیں سردیاں آتی ہیں تو سموگ آ جاتی ہے جو کہ ہندوستان کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، پاکستان کو بھی دلی سے، لاہور سے، پنجاب سارا افیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ جب تک ملیں گے نہیں تو نہیں، اور یہ ہونا ہے. یہ کب اس وہاں پہ ہندوستان میں بھی رکاوٹیں ہیں اس کے رستے میں، پاکستان میں بھی رکاوٹیں ہیں، اور یہ رکاوٹیں دور ہوں گی. اور میں اس پہ ایک سینٹنس اور بولوں گا، اس میں جرنلسٹ کا اور جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے دونوں ملکوں میں، پاکستان میں ڈرامہ آرٹسٹ اور ہندوستان میں فلم آرٹسٹ، ان کا شاعروں و ادیبوں کا بہت بڑا رول ہوگا. لیکن ایک جو واقعہ ہوا پچھلے دنوں اور مجھے بڑی مایوسی ہوئی، ہمارے پاکستان میں ایک فلم ایکٹر ہیں جن کا بہت احترام سے نام لیا جاتا ہے، ان کا نام ہے امیتابھ بچن. آپ کو پتہ ہے کون بننے کا کروڑ پتی میں انہوں نے آپریشن سندور کی جو ترجمان تھی ہندوستان کی، ظاہر ہے ان کا ملک ہے، ان کو دعوت دی اور ایک ایسا پروگرام کیا جو جنگجویانہ بیانیے کو تو فروغ دیتا ہے، امن محبت اور دوستی کے بیانیے کو نہیں فروغ دیتا. میں اس لیے امیتابھ بچن کا نام لے رہا ہوں کہ امیتابھ بچن وہ صاحب ہیں جو بارڈر کے ہندوستان دونوں طرف عزت انجوائے کرتے ہیں، بڑی محبت، اور یہ وہ صاحب پاکستانی ہیں بھی بڑے پرستار ہیں ان کے، اور ان کے فن کی وجہ سے ان کی قدر کی جاتی ہے. یہ جو ایک انیشیٹو تھا نا ہندوستان اور پاکستان کی دوستی کا، یاد ہے ایک انیشیٹو چلا تھا، ٹھیک ہے، اس انیشیٹو کو ہندوستان میں امیتابھ بچن نے بڑا سپورٹ کیا تھا. نظر میں رہتے ہو جب تم نظر نہیں آتے. جب تم نظر نہیں آتے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب امیتابھ بچن کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے ویسے بی بی سی والوں نے ایٹ دیٹ ٹائم رابطہ کیا تھا کمنٹ کے لیے، اور میں نے یہی کمنٹ ان کو ریکارڈ کروایا تھا جو چلا بھی وہاں پہ، کہ امیتابھ بچن کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ امن کی بات کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہندوستان کے اندر بھی یہ کہے گا کہ وہ ہندوستان مخالف ہے، نہیں کہے گا. پاکستان میں بھی انہیں، اور پاکستان کے اندر اسی طرح کے بڑے نام ہیں، مثال کے طور پر راحت فتح علی خان بڑا نام ہے، جو ڈراموں کے مختلف آرٹسٹ ہیں وہ بڑے نام ہیں. وہ اگر یہ بات کریں گے، شاعر بات کریں گے، ادیب بات کریں گے تو آگے بڑھے گی. وہاں اور شاعر بھی ہیں، اور تو بہت اچھے شاعر ہیں. میں دوسری اگزامپل دینے لگا ہوں جو کہ مجھے بڑی دکھ ہوئی، کہ جاوید اختر صاحب جن کو پاکستان میں بڑی عزت دی جاتی رہی، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ جاوید اختر صاحب وہ عزت کے قابل نہیں ہیں. اور میں تو ایسے کسی شخص کو شاعر ادیب کا درجہ دینا بھی نہیں چاہتا کہ جو نفرت بانٹتا ہو، جو گالم گلوچ اور بد تہذیبی کرتا ہو. تو مجھے بڑا دکھ ہوا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو پیغام ہے یہ پاکستان کے انٹرٹینرز بھی سنیں اور ہندوستان کے انٹرٹینرز بھی سنیں. تو میرے خیال میں آصف یہی ہے میرے پاس. تو اچھا اعزاز، ایک دوسری سٹوری بھی آپ کے پاس ہے جس میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ حلقوں کی جانب سے یہ اشارے ملے ہیں کہ شاید پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کی بات سوچ رہی ہے. آصف، عمران خان صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. آپ دیکھیں جب نو کانفیڈنس ان کے خلاف ہوئی تو انہوں نے ساری اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا، جو کہ میرے خیال میں پولیٹیکلی بلنڈر تھا، آلدو کہ انہوں نے گین بھی کیا. اب خان صاحب اندر خانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پہلے تو بات انہوں نے کہی کہ محمود خان اچکزئی لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں. اب ان کی پارٹی کے اندر ایک گروپ بن گیا ہے. میں اتفاق سے کل کسی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو کہ ان کی پارٹی کے ایم این اے ہیں، بڑے ممتاز ایم این اے. وہ کہہ رہے تھے ہم تو محمود خان اچکزئی کے مخالف ہیں، ہم نہیں ہونے دیں گے، اور 15-20 بندے بھی ہیں ہمارے ساتھ اور لوگ بھی ہیں. لیکن یہ معاملہ تھمے گا نہیں. مجھے وہاں سے ہی پتہ لگا کہ خان صاحب بڑا سیریسلی یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اپنے پارٹی کے تمام جو لوگ ہیں جو کہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ اسمبلی میں اگر ہیں، تو ان سب کو کہہ دیا جائے کہ آپ ریزائن کر دیں. یعنی کہ ایک دفعہ پھر سسٹم چوک کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ابھی ظاہر فیصلہ تو خان صاحب نے ہی کرنا ہے، لیکن یہ تیاریاں جو ہیں وہ ضرور کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہانی ان کی. لیکن آصف میں تو یہ بات کرتا رہوں گا، ہم نے ایک وہ خاتون کی کہانی بھی کرنی ہے. لیکن آپ مجھے پہلے بتائیں کہ راولپنڈی کے ایک بڑے ممتاز ڈاکٹر جنہوں نے راولپنڈی
میں ایک ہاسپٹل بھی بنایا جو کہ لوگوں کی آنکھوں کا علاج کرتا ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. پہلے تو یہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتائیں کہ یہ کون ہے، اور پھر بتائیں ان کے ساتھ زیادتی کیا کی گئی. جی اعزاز، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی سرکاری آدمی ریٹائر ہوتا ہے نا تو اس کو 6 ماہ کا وقت ملتا ہے، اس میں خالی کرنا ہوتا ہے. میرا خیال ہے شاید ایک آدھ دفعہ اس میں اگر درخواست دی جائے تو 6 ماہ کی کوئی ایکسٹینشن بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک. اب یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر طاہر شریف صاحب. بڑے بھلے آدمی ہیں. پنڈی کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو ان کو نہ جانتا ہو، جو ان کے سوشل ورک کی وجہ سے ان کو نہ جانتا ہو، ان کے انسان دوست رویے کی وجہ سے ان کو نہ جانتا ہو. تو ایک پنڈی میں جو آنکھوں کا ایک بڑا زبردست ہاسپٹل ہے، یہ ناز سینمے کی بیک پہ ہے، ریڈو، جس میں آنکھوں کا عطیہ بھی بے شمار لوگوں نے کیا، جس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے روشنی بٹی، اور آج بھی بہت سارے پنڈی کے لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو اس اسپتال کی تعمیر میں بھی ان کا بڑا اہم رول تھا، اور یہ بڑے فرنٹ فٹ پہ تھے اس سارے معاملے میں بھی. انسان دوست شخص ہیں. ہولی فیملی جو پنڈی کا سب سے قدیم اسپتال ہے، ان کی ساری سروس وہاں کی ہے. پنجاب گورنمنٹ کے یہ پینل پہ یہ ڈاکٹر رہے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ہیں، سینئر آدمی ہیں. ہولی فیملی اسپتال میں 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. انہوں نے وہاں پہ مریضوں اور لوائقین کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا اپنے مخیر دوستوں کے ساتھ مل کے، جو آج تک جاری ہے. اسی طرح ہاسپٹل میں لوگوں کے افطار کا انہوں نے کیا تھا، جو آج تک ایک سلسلہ جاری ہے. تو یعنی کہ ایک انسان دوست ہیں، اور کوئی بھی انسان ان کے پاس چلا جائے بغیر کسی ریفرنس کے بھی، تو انہوں نے ساری زندگی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. اب ہوا یہ کہ یہ جب ڈاکٹر تھے اور صاحب رائے بھی تھے، تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو چوری چکاری ہوتی تھی اس کے اوپر بھی یہ بڑا پروٹیسٹ کرتے تھے. بہت سینئر لوگوں کے بارے میں انہوں نے بہت ساری شکایتیں کی. تو ان کے خلاف جو تھی پنڈی کی جو ہرارکی تھی وہ ان کے خلاف ہو گئی، اور ان کے اوپر مختلف انکوائریاں بنا دی گئی. ایک دفعہ پیڈا کی انکوائری بنا دی گئی، ایک دفعہ انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا. لیکن ہر دفعہ ریکارڈ نے اور گواہوں نے یہ ثابت کیا کہ ڈاکٹر صاحب انوسینٹ ہیں. اس سارے معاملات میں نا بہت دفعہ انہیں غیر حاضر دکھایا گیا، حالانکہ یہ ہمیشہ ساری زندگی اسپتال میں رہے، رہائش بھی ادھر ہی تھی، اور سارا دن یہ ایمرجنسی میں اور جہاں جہاں ان کی ڈیوٹیاں نہیں ہیں بیٹھے ہوتے تھے. اور ایک شوق سے انیشیٹو لے کے لوگوں کے کام کرنے والے شخص ہیں یہ. خیر مختصر بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا نا ایک کیس چل رہا ہے کچھ بیچ میں جو غیر حاضریوں کا میٹر تھا اس کے اوپر، اور وہ سپریم کورٹ میں ہے. ابھی تک جو ہے ان کا ریٹائرمنٹ کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، کیونکہ ان کا کچھ بیچ کا جو پیریڈ ہے اس میں وہ ڈسپیوٹڈ ہے. اس پہ ایک دو انکوائری رپورٹس ہیں کہ کیا یہ غیر حاضر تھے یا نہیں تھے. اگر یہ غیر حاضر ہوتے ہیں تو پھر ان کی سینیئرٹی اور وہ چیزیں نہیں ملتی ان کو. اگر یہ حاضر کنسیڈر ہوتے ہیں تو پھر ان کی پینشن اور مراعات پہ فرق پڑے گا. تو سو دیٹ ان کا میٹر کورٹ کے اندر ہے. پھر جس سرکاری گھر کے اندر یہ وہاں رہ رہے تھے ہولی فیملی میں، کیونکہ ابھی پینشن کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تو اس کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. اس جمعے والے دن جو ہے جو ابھی گزرا ہے جمعے والے دن ان کے گھر زبردستی انتظامیہ ہاسپٹل کی جو ہے وہ، اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جس کو لکھا گیا تھا کہ آپ ہیلپ کے لیے آئیں، تو ایک اے سی صاحبہ آتی ہیں، پولیس ساتھ ہوتی ہے، دروازے دیوار پھلانگ کے آ کے دروازے کھول کے سامان سارا گلی میں ڈال دیتے ہیں. اب وجہ جو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ان سے ناخوش ہیں اور ادھر سے ان کو نکالنا چاہتے ہیں. حالانکہ ان کی بیٹی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یہیں پہ پنڈی میں، اور انہوں نے بھی ایک درخواست دے رکھی تھی کہ جب بھی یہ مکان خالی ہو میرے والد کا تو مجھے دے دیا جائے، اور اس میں پریفرنس دی جاتی ہے نارملی، ظاہر ہوتا ہے. تو وہ انٹائٹل بھی ہیں. تو لیکن نہ تو انہیں الاٹ کیا گیا، اور ڈاکٹر صاحب کا جو سارا سامان ہے وہ اٹھا کے گلی میں پھینک. او مائی گاڈ. اب وہ بیچارے ایک شریف النفس انسان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک جب نوٹس دیا گیا نا کہ آپ نے 48 گھنٹے میں خالی کرنا ہے، تو انہوں نے جو پرنسپل ہیں ڈاکٹر عمر، ان سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ سر یہ تو آپ کے علم میں سارا میرا تو اس میں کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتا، مجھے آپ نوٹیفائی کریں ریٹائرمنٹ آج میں خالی کر دیتا ہوں. حالانکہ 6 ماہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا مکان کی حالت بھی ایسی نہیں ہے، تو آپ مجھے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن تو دیں تو میں خالی کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ رہیں، اور کوئی اس میں جو ہے نا آپ کو نہیں نکالا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے دوبارہ کنفرم بھی کیا، اور انہوں نے کہا جی میری MS صاحب سے بات ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن نوٹس کا ٹائم پورا ہونے سے پہلے 11 بجے جمعے والے دن، جمعے سے پہلے ان کا سامان، اور ان کی بیگم نے کہا کہ بھائی ابھی تو 4 بھی نہیں بجے. تو AC صاحبہ نے کہا میری گھڑی میں 4 ہی بج رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی سامان باہر پھینک دیں.
تو میں نے رابطہ یہ کیا, ایسی صاحبہ تو میرے حال میں کسی کے انفلوئنس لگتی ہیں. میں نے ایم ایس صاحب سے رابطہ کیا, اجاز بٹ صاحب سے, میں انہوں نے رابطہ کیا, میں نے کہا جی آپ اس کے اوپر موقف دیں کہ کیا وہ ریٹائر ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا جی کیونکہ ان کا میٹر ریٹائرمنٹ کا تو سب جوڈیس ہے, مکان والا نہیں ہے, اس لیے ہم نے خالی کرایا. اچھا انہوں نے خالی کروایا, وہ جی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ کروایا. اچھا. لیکن اور ہمیں ایک چٹھی آئی تھی, لیکن جو پروفیسر صاحب ہیں طاہر شریف جن کا گھر خالی کیا گیا, وہ کہتے ہیں کہ جب میرا ریٹائرمنٹ کا میٹر ڈیسائیڈڈ ہی نہیں ہے اور مجھے نوٹیفائی نہیں کیا گیا ریٹائر, ٹھیک, یا تو مجھے نوٹیفیکیشن دے دینا کہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں, تو میں مکان خالی کر دوں گا, میں اس پہ اسٹے بھی نہیں لوں گا. ویری سیڈ. میں لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرا نوٹیفیکیشن نہیں ہے. پھر دوسرا یہ کہ میری بچی کی درخواست پڑی ہوئی ہے, وہ انٹائٹل بھی ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر پنڈی میں ہی ہیں. تو اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ میرے مکان خالی کرانے کے حوالے سے کوئی خط بھی نہیں لکھا گیا. ان کا جو گریوینس تھا ڈاکٹر صاحب کا وہ یہ تھا کہ محترمہ جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز شریف, وہ اس معاملے کا نوٹس لیں, کیونکہ ان کے خط کو بنیاد بنایا گیا ہے. حالانکہ ان کا خط جو ہے کوئی ان کے پرسنل مکان کے یا پنڈی کے حوالے سے نہیں ہے, لیکن اس میں وکٹمائزیشن ہوئی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ وزیر اعلیٰ نوٹس لیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروائیں, انکوائری کروائیں اس کی کہ کیا میں وہاں انلیگل رہائش پذیر تھا. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میں انلیگل تھا تو میرے ساتھ جو ہوا میں اس پہ کوئی سٹینڈ نہیں لوں گا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی آ گئی اس دوران, اس کے بازو مروڑے گئے, مجھے پولیس نے جو ہے وہ, جب میں نے انہیں کہا کہ جی ابھی نوٹس کا ٹائم ہی رہتا ہے, ابھی تو آپ نے جو ٹائم گیون ٹائم ہے اس سے پہلے آپ آ گئے, تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں. تو انہوں نے پھر مجھے پولیس کی گاڑی میں ڈال دیا. پھر بیٹی کا میڈیکل کرانے کے لیے گئے تو میڈیکل نہیں کیا گیا. تھانے میں درخواست دی کہ یار یہ انلیگلی مجھے آ کے ہراس کیا گیا میری خواتین کو. گاڑی ان کی ابھی بھی وہاں کھڑی ہے, ظاہر ہے کہ وہ چابی نہیں تھی, موو نہیں ہوئی, تو اور سامان میرا باہر پھینک دیا گیا. گھر کی بے شمار چیزیں مل ہی نہیں, تو اس پہ انتظامیہ نے بھی ان کی کوئی بات نہیں سنی. تو بیچارے دکھی دل کے ساتھ ہیں, کیونکہ ساری زندگی سماج کی خدمت کی ہے, تو تھوڑے سے اس پہ رنجیدہ ہیں کہ بدلے میں جو ان کو عزت یا مقام ملنا چاہیے تھا اس میں وہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہوئی, قانون پہ عمل نہیں. نہیں آصف صاحب, میں تو آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے نا, یہ چھوٹے موٹے واقعات اس کی عزت میں اضافہ ہی کرتے ہیں. یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا یا آپ کو پتہ لگا اور آپ اس خبر کا پیچھا کرتے رہے, تو یہ ڈاکٹر صاحب کا احترام ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہے. ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں یا ان کے کوئی بھی موٹیوز ہو سکتے ہیں, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو ڈاکٹر صاحب کے لیے آل دی رسپیکٹ, اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو نہیں جانتا ہوں. مجھے جب آپ نے بتایا تو میں تو حیران رہ گیا, اور بلکہ آپ نے جب قصہ چھیڑا تو 2 بندے اور بول پڑے جو آنکھوں کے ہاسپٹل جو انہوں نے بنایا ہے. تو آل دی رسپیکٹ, میں ان کو نہیں جانتا, دلی ان کا احترام, اور یہ چیزیں نکل جائیں گی. جی اچھا اعزاز, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی بھی غیر قانونی اقدام کی ہم کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے, کوئی بھی ہو. لیکن میری ایک درخواست ہے حکمرانوں سے بھی, جو بھی صوبائی حکومتیں ہماری مختلف صوبوں میں مختلف ہیں, یہ ہیلتھ ان کے آتا ہے, ایجوکیشن ان کے آتا ہے, یار پلیز استاد کا اور معالج کا جو ہے نا, کاش ان کا احترام آپ سماج میں رہنے دیں. پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں ہم جو ہے نا ہم بہتری کی طرف جاتے رہیں گے. لیکن اگر آپ ان لوگوں کو بھی ڈسکریس کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے مطلب کوئی پھر ہمارے پاس کہنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے. ایسی بالکل ٹھیک. تو میں تو دلی طور پہ میری خواہش ہے کہ اس پہ حکام نوٹس لیں, میرٹ پہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا یہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. اگر غلط ہوا ہے تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, اور اگر ٹھیک ہوا ہے تو پھر پبلکلی اس کو آن کرنا چاہیے کہ یہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا, آئندہ بھی ایسا ہی کریں گے. اچھا اعزاز, اب آپ بتائیے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں, جو ٹک ٹاک پہ کافی مشہور ہیں, سوشل میڈیا پہ. اچھا میں کیونکہ معذرت کہ میں تو کیونکہ ان کو اتنا نہیں جانتا نا, میں ٹک ٹاک میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, تو میں نے نا ان کی کوئی زیادہ بات چیت نہیں, میں ان کے ویوز نہیں جانتا اتنے. میری اس کو آپ کم علمی سمجھیں کہ انہیں بہت ساری دنیا, لاکھوں لوگوں, کروڑوں لوگ جانتے ہوں گے, لیکن میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو ان کو جانتا ہوں. تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے کوئی, اور کیا وجہ کیا تھی, ہوا کیا ہے؟ آصف, چونکہ آپ کو پتہ کہ میں بھی مذہبی امور کے بارے میں یا مذہبی معاملات کے بارے میں اپنے آپ کو, میری یہ پبلک ایک ایکنالج جسے کہہ لیں کہ میں اس کو پبلکلی تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے مذہبی معاملات کا اتنا پتہ نہیں. لیکن انجینئر محمد علی مرزا یہ میرے نوٹس میں آئے
کہ میں متعدد جگہوں پر میں باہر بھی ٹریول کیا. ہندوستان میں جب گیا تو ہندوستان میں میرے ایک جاننے والے تھے, ان کی بڑی ایک سوشل میڈیا پہ بڑی فالوئنگ تھی. انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ یار انجینئر محمد علی مرزا سے ہمارا انٹرویو کروا دیں, اور ریکویسٹ کرنے والے ایک ہندوستان کے جرنلسٹ تھے. اچھا, میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ ہندوستان میں ایک جرنلسٹ ہے جو کہ ہندو ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, وہ محمد علی مرزا کی باتوں سے بڑا امپریس ہے. اور بھی میں یورپ میں گیا. آپ تو زیادہ اس لیے بھی پریشان ہوئے ہوں گے کہ آپ کے جیلم کے ہیں نا. جی جیلم کے بھی ہیں. آپ اتنا نہیں جانتے لیکن انڈیا والے لوگ جانتے ہیں. انڈیا جانتا ہے. یورپ میں مختلف لوگوں سے بات ہوئی تو وہ لوگوں کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ میں جیلم سے ہوں تو وہ کہتے ہیں جی آپ محمد علی مرزا صاحب کو جانتے ہیں. اچھا, مرزا صاحب بڑے نائس آدمی ہیں. میرے سے ان کا رابطہ ہوا, یہ فون پہ مجھ سے بات کیا کرتے تھے. اچھا, میں بھی ان کو رسپیکٹ کرتا تھا, گپ شپ لگاتا تھا, لیکن مجھے فرینکلی ان کی اہمیت کا اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا. ظاہر ہے کوئی آپ کو فون پہ بات کرے تو میں ان کو رسپیکٹ دیتا تھا, لیکن یہ بڑی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر مجھ سے بات چیت کیا کرتے تھے. بعد میں مجھے پتہ لگا یار یہ تو بڑے پاپولر ہیں. میری فیملی کے اندر خواتین مرد وہ ان کو بڑا فالو کرتے ہیں, تو میرے لیے بڑا ان کا احترام ہوا. پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ جو دوسری بڑی اہم بات تھی, جو پہلی سے بھی زیادہ اہم ہے, کہ مشہور تو ہر کوئی ہو جاتا ہے. مشہور ہونا آج کے دور میں مشکل کام نہیں ہے, سب سے آسان کام ہے مشہور ہونا. 2-4 بندے کو گالیاں نکال دیں, الٹی سیدھی باتیں کر لیں, ٹھیک ہے, آپ مشہور ہو جاتے ہیں. یہی ہے نا انفارچونیٹلی طریقہ. لیکن اہم بات یہ کہ آپ بات اگر درست کر رہے ہیں تو پھر آپ پاپولر ہو. ان کی کچھ کلپس جو میرے سامنے نکلے, جس میں انہوں نے جو ہمارے روایتی مذہبی لوگ بعض اوقات ایسا موقف اختیار کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور خود اسلام کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں اس تنازع میں نہیں جاتا ہوں فرقہ واریت کے حوالے سے. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کتابی مسلمان ہوں, یعنی کہ کتاب قرآن کا میں جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر یقین کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ ڈسکریج کرتے رہے فرقہ واریت کو. اور تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ یار یہ کوئی ایک بندہ ہے جو کہ فرقہ واریت کو ڈسکریج کرتا ہے. پھر ان کے اوپر مختلف اٹیکس ہوئے, ان پر قاتلانہ حملے ہوئے. ظاہر ہے جو انتہا پسند خیال کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قانون کا رستہ نہیں اختیار کرتے, وہ آپ کو گولی مارنے کی کوشش کریں گے, وہ آپ کو چھری مارنے کی کوشش کریں گے. یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا. پھر ابھی انہوں نے کوئی ویڈیو بنائی ہے, وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس کا کوئی کلپ نکال کے کوئی کسی نے وائرل کیا ہے. اگین مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے, لیکن کچھ جو مذہبی عناصر ہیں وہ ڈپٹی کمشنر جو ہے جیلم ان کے پاس گئے ہیں, اور انہوں نے انہیں مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت 3 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا. ایم پی او کے تحت. تو میں ان کو بہت احترام اس لیے کرتا ہوں کہ یہ فرقہ واریت نہیں پھیلاتے, جو اہم بات ہے. یہ انتہا پسندی کے خلاف ہے, جو کہ اہم بات ہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا فیور کیا ہے کہ آپ اس ملک میں فرقہ وارانہ تقسیم نہ کریں, مذہب کی بنیادوں پر لوگوں میں تفریق نہ کریں سروسز دیتے ہوئے, یہی سب سے بڑی ہے. تو یہ کرتے ہیں. تو آصف, چند لوگوں نے ان کے خلاف درخواستیں دی ہیں. ہم ان درخواستوں کے متن کے بارے میں نہیں جاتے ہیں, اس درخواستوں کے متن کے بارے میں, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک مذہبی مبلغ ہیں, یہ قرآن پہ بلیو کرتے ہیں, رسول کے اوپر بلیو کرتے ہیں. ان کے اوپر توہین رسالت کے مقدمہ قائم کرنے کی درخواستیں دی گئی ہیں. ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, کیونکہ ہم اگین کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے بارے میں ایکسپرٹ نہیں ہیں. ہمارے دوست جیلم میں ہیں الیاس صادق وٹو, وہ وہاں پر موجود ہیں. ان کی الیاس کی ملاقات بھی ہوئی ہے جو محمد علی مرزا ہیں ان کے والد سے. تو مجھے ذاتی طور پہ مرزا صاحب کی گرفتاری کا دکھ ہوا ہے. پڑھے لکھے آدمی جو دلیل سے بات کرتے ہیں ان سے دلیل کی بنیاد کے اوپر ہی بات کریں. یہ اس طرح مقدمات قائم کرنا یا اٹیک کرنا یہ بڑا قابل مذمت ہے, یا ان کو بند کرنا بھی. البتہ ایک سیکیورٹی آپ ضرور انتظامیہ دے. تو میرے خیال میں ہم الیاس کے پاس جانتے ہیں. جی پلیز. الیاس, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. الیاس, ایک تو بتائیں کہ آپ کی ان کے والد سے بھی ملاقات ہوئی ہے, کیا ان کے والد کا بھی بتانا ہے, اور کیس کی کیا صورتحال ہے, ابھی سٹیٹس کیا ہے کیس کا؟
جی السلام علیکم اعزاز بھائی، میں انجینئر محمد علی مرزا کے معاملے پر آپ کو تازہ ترین سے آگاہ کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے عمیر علی جن کا تعلق مراڑیاں شریف گاؤں ضلع گجرات سے ہے، ان کی مدیت میں 295 توہین رسالت کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور انجینئر محمد علی جو کہ گزشتہ رات بعد از نماز عشاء پولیس کی حراست میں تھے، اور وہاں سے ان کو ڈی سی میسم عباس کے احکامات 3 MPO کے تحت جیل منتقل کیا گیا تھا۔ اس درخواست کا جو متن ہے اور جو مقدمہ اندراج ہوا اس کا جو متن ہے، اس کے مطابق عمیر علی جو ضلع گجرات سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے یہ اپلیکیشن دی کہ میرے موبائل پر ایک ویڈیو موصول ہوئی جس پر میں نے تحقیق کی تو وہ فیس بک پر بھی چل رہی تھی۔ انجینئر محمد علی مرزا جنہوں نے نبی پاک آخر الزمان کو انتہائی گستاخانہ الفاظ سے جو وہ بیان کیا، جس سے جو ہے وہ مذہبی جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوئے، اور اہل اسلام اس پر جو ہے شدید احتجاج کرتا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، جس کے تحت جیلم پولیس DSP صدر سرکل شہباز ہنجرا اور چیف سیکورٹی آفیسر افضل چودھری جو ہے اس معاملے کو کل سے دیکھ رہے تھے، اور بالآخر آج تقریباً 4:00 پر جو ہے تھانہ سٹی میں یہ مقدمہ جو ہے درج ہو چکا ہے۔ اس سے قبل بھی ماضی قریب میں دیکھیں تو انجینئر محمد علی مرزا پر جو قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں، اور رات سے ان کی جو اکیڈمی کینٹ حدود میں ہے اور تھانہ سٹی سرکل کی حدود میں ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا تھا، اور ان کے گھر کو جو ہے سخت سیکیورٹی میں جو ہے نا وہ راؤنڈ اباؤٹ رات سے ہی جو ہے نا وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ علی محمد انجینئر کے جو والد ہیں مرزا محمد ارشد، ان کے مطابق ایک ویڈیو جس کو متنازع کہا جا رہا ہے اس کے کانٹیکٹس کو غلط لیا گیا ہے، اس کو مکمل دیکھا جائے تو معاملہ کچھ اور ہوگا، اور ان کی جو فیملی ہے، ان کے والد صاحب ہیں، وہ اس کی تردید کرتے ہیں اور مذمت کر رہے ہیں۔ اعزاز بھائی یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جیلم میں جو ہے وہ صورتحال بہت کشیدہ ہے، پولیس جو ہے وہ الرٹ ہے، اور مختلف مساجد میں جو ہے وہ مختلف علماء دین جو ہیں اس پر گفت و شنید کر رہے ہیں، اور اس پر پروگرامز ہو رہے ہیں، اور اس پر جلسے جلوس بھی رات کو ہوئے ہیں۔ تو جو پولیس ہے وہ نقص امن کو جو کنٹرول میں رکھنے کے لیے چوک چراہوں میں بھی تعینات ہے۔ جی تو جی الیاس کی بات آپ نے سن لی، مرزا صاحب جیل میں، اور ہم دعا گو ہیں کہ خدا ان کو خیریت سے رکھے، اور کوئی ان کا مخالف بھی ہے تو ان سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ دیکھیے مذہب کے معاملات آپس میں بیٹھ کے طے کیجئے، دلیل سے، اگر انہوں نے کوئی بات دلیل سے کیا آپ جواب میں دلیل دے دیجئے، ایک دوسرے کے خلاف آپ مذہبی لوگ، ایک مذہبی مبلغ دوسرے مذہبی مبلغ کے بغیر کے خلاف چلا جائے عدالتوں میں یا مقدمات، یہ میرے خیال میں اچھا اوورآل تاثر اچھا نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ وہ کیا ان کا خیال ہے، لیکن یہ ہے مرزا صاحب کی کہانی۔ جی اچھا اعزاز، یہ تو ہو گیا، چلیں اس میں آنے والے دنوں میں جب مزید تفصیلات، الیاس صاحب کا بہت خاص طور پہ شکریہ کہ جیلم سے ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ بھی ہیں، بڑے اچھے انسان بھی ہیں، تھینک یو ویری مچ الیاس صاحب۔ اعزاز یہ تو ہو گیا، اور آپ لاسٹ سٹوری کے اوپر میرا خیال ہے بات کریں، آنے والے دنوں میں اس سٹوری پہ مزید بھی ہم بات کریں گے۔ آپ نے آپ کے پاس ایک سٹوری ہے ایک فیملی کے حوالے سے، اور جس میں جو ایکیوز پارٹی ہے جن کے خلاف درخواست ہے وہ FIA کے افسر ہیں، کچھ تھوڑی تفصیل ہمیں بتائیے گا۔ اچھا آصف، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں یہ امبرڈس پرسن جو ہے خواتین کے حوالے سے ورک پلیس پہ جو ہے حراسیت کی جو درخواستیں سنتی ہیں، ہم اس کے اوپر اکثر پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک ابھی فاسفا اس کو کہتے ہیں، انہوں نے ابھی ایک درخواست ہے اس کو دوبارہ انٹرٹین کیا ہے۔ اچھا وہ درخواست کو میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم پہلے اس کے اوپر بات کر چکے ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ ہے آصف FIA کا۔ مجھے نہیں پتا کہ نام، میرے خیال میں نہ ہی لیں خاتون کا تو زیادہ بہتر ہے، وکٹم کا نام نہیں لینا چاہیے۔ آصف آپ کو یاد ہوگا، آپ اور میں نے جنوری کے مہینے میں ایک کیس کو ڈسکس کیا تھا، وہ FIA کے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کے سربراہ تھے DIG ہمایوں سندھو۔ یہ ملزم ہے، ایک بچی جو ہے وہ تعینات ہوتی ہے، ینگ گرل، وہ FIA میں تعینات ہوتی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ میں، اپنی
انٹیلیجنس کی بنیاد پہ, اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر ایک شائننگ ظاہر ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا, فائنینشیل سیکٹر سے وہ تعینات ہوتی ہے یہاں پہ کہ دہشت گردوں کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کے والے سے جو بھی ان کے فائنینشیل ایشوز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے وہاں پر ہمایوں سندھو صاحب جو ہے یہ تعینات ہیں, اور ان کے اوپر الزام عائد ہوتا ہے کہ یہ اس جو بچی ہے یا اس ینگ وومن ہے اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر سبارڈینیٹ ہے, آفسر ہے, یہ ایک ریلیشن, پھر وہ اس کو شیشے میں اتارتے ہیں. پھر میں اس ڈیٹیل میں جائے بغیر, پھر شادی کا بھی ایک خاص پرپز ہے, اگین میں اس ڈیٹیل میں جائے بغیر پھر کیا کرتے ہیں کہ اس خاتون سے جان چھڑوانی ہے. مقصد کیا ہے کہ اس بچی سے, اس نوجوان لڑکی سے, ینگ وومن سے جان چھڑوانی ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے چند لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, اسلام آباد پولیس کو کہتے ہیں کہ میری جو وائف ہے وہ خودکشی کرنے والی ہے. اسلام آباد پولیس جاتی ہے, ان کے گھر سے اس بچی کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے نکالتی ہے. اس کی باقاعدہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے آصف, اور دل دہلا دینے والی. مصباح نام کی ایس ایچ او ہیں جنہوں نے یہ کام کیا, اور دل دہلا دینے والی. اس بچی کو یہاں پر لاتے ہیں تھانہ وومن میں, اس کو ٹارچر کرتے ہیں. اس کے والد کو فون کیا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ خودکشی کی اس نے اٹیمپٹ کر لیا ہے, آپ آئیں. اور باپ جو ہے آصف, آپ سوچیں کہ جس باپ کی ایک ہی بیٹی ہو وہ سفر کر کے آ رہا ہوگا, اس کے ذہن پہ یا اس کے اوپر کیا گزری ہوگی. وہ تو اپنے ذہنی طور پہ اپنی بیٹی کی لاش لینے آ رہا ہے. پھر باپ کو عدالت میں تھانے میں بلا کر اس پر فورس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ یہ لکھیں کہ میری بیٹی خودکشی کی کوشش کر رہی تھی اور میں اسے لے کے جا رہا ہوں, اور میں نے کوئی بچی نے کوئی درخواستیں اگر دی ہوئی ہیں تو وہ وڈرا کرتا ہوں. بعد میں یہ بات سے ظاہر ہوئی. اس بچی نے وہ کھڑی ہو گئی, اس نے کہا جی میں تو خودکشی کی کوشش نہیں کر رہی تھی, یہ تو انہوں نے مجھ سے زیادہ. اچھا, اور یہ اہم بات اس میں یہ ہے آصف کہ جب اس بچی کو پولیس پکڑ کے لائی اس وقت وہ بچی جو ہے وہ اپنی پریگنینسی کے جو معاملات ہیں ان سے گزر رہی تھی. آپ سمجھ رہے کہ اس کا جو بیبی جو ہونا تھا اسے ابارٹ کروا دیا گیا تھا فورسفلی, ٹھیک ہے, اور وہ اس بیماری کی حالت میں اسے جو اسلام آباد پولیس کی جو ویمن پولیس ہے, اور اس کے اوپر ظاہر سینئر آفسر بھی ہیں اس وقت کے ڈی آئی جی جو یہاں پر علی نام کے وہ ڈی آئی جی تعینات تھے, ان کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے اپنے ساتھی سندھو صاحب کو, یہ جو ہمایوں سندھو صاحب کو. تو خیر اس سے معاملہ نکلتا ہے. تو وہ بچی جو ہے آصف وہ فاسفا میں درخواست دیتی ہے, وہ تھانے میں درخواست دیتی ہے, وہ ایف آئی اے میں درخواست دیتی ہے. ایف آئی اے میں جاتی ہے تو آصف اسے ایف آئی اے کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا. ڈی جی کو پتہ لگتا ہے تو ڈی جی شکیل درانی وہاں پر ایک آفسر ہے, ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ ان سے ملیں ایڈمن کے. اور بعد میں یہی جو شکیل درانی ہے وہ ایک انکوائری بھی کرتے ہیں, جس میں انکوائری میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ہمایوں صاحب جو ہیں ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. تو یہ شکیل درانی جو ایف آئی اے کے ہی افسر ہے, پولیس افسر ہیں, اور اپنے کسی ساتھی کے بارے میں انکوائری کرنا آصف آپ کو پتہ بڑا مشکل کام ہے. تو شکیل درانی نے ایک اچھا کام کیا, انہوں نے بڑی ہمت سے وہ بتایا کہ جی یہ تو مسئلہ جو ہے یہ فیکٹس یہ ہیں. اچھا, اب تھانے میں بھی درخواست ہے اور ادھر فاسفا میں بھی درخواست ہے. اب ان صاحب نے یہ دیکھا آصف رپورٹڈلی, اور جو ان پہ الزام بھی لگا کہ انہوں نے دیکھا کہ جی میں تو فارغ ہو جاؤں گا نوکری سے, ریموول فرام سروس ہے نا, یہ سیدھا سیدھا کرائم ہے یہ تو, ٹھیک ہے. انہوں نے نا اس بچی سے دوبارہ اپروچ کیا, مجھے معاف کر دیں, میں ایوری تھنگ ول بی فائن. اب کوئی بھی بچی جو ہماری سوسائٹی میں ہے آصف, اس کا پہلا کام, اس کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ بچے. اچھا, ان صاحب کی پہلے بھی ایک شادی ہے, پہلے سے ایک شادی ہے ان کی. اب وہ بچی جب ایگری کرتی ہے تو یہ سب سے پہلے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے نا درخواستیں واپس لینی ہیں. وہ تو بچی جو ہے نا وہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے. پھر یہ فورس رپورٹڈلی اس پہ کرتے ہیں اور ان کو دھمکیاں دیتے ہیں, اس کے گھر والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ یہ واپس لیں, اور رپورٹڈلی گن پوائنٹ پہ وہ درخواستیں واپس کرواتے ہیں کہ جی, کیونکہ باہر تو امیج چلا گیا کہ جی صلح ہو گئی ہے. اور آصف آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نکاح اس بچی کے ساتھ کتنے, نکاح جو ہے
وہ کیا 10,000 جو حق مہر کے اوپر. آج کرتا ہے؟ آج کے دور میں کوئی کرتا ہے 10,000 مہر؟ کوئی نہیں کرتا. خیر انہوں نے اس بچی سے وڈرا کروائیں درخواستیں انڈر کوئرشن, ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں اس کو بچی کو گھر بھیج دیا. اب وہ نوجوان ینگ بچی دوبارہ اس نے وہ فاسفا کو رپورٹ کیا ہے, اور فاسفا نے ایک اچھا یہ کام کیا ہے کہ اس کی جو درخواست ہے اس کو انٹرٹین ریسٹور کیا ہے, وچ از ویری گڈ, کیونکہ یہ معاملہ کوئی گھریلو ڈسپیوٹ نہیں ہے, یہ معاملہ ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کا ایشو ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ فاسفا اس پہ تحقیقات کرے. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے یہ جو پولیس آفسر ہے ان کے بڑے ٹینٹینکلز ہیں, اور میں نے تو سنا ہے کہ ایک وفاقی وزیر ہیں, ان کے ساتھ ان کی تعلق داری بھی ہے, میں نام نہیں لوں گا, ضرورت پڑی تو نام بھی لیں گے, کہ ان کا بھی تعلق یہ یوز کرتے ہیں, تو یہ اپنے ٹینٹینکلز بھی یوز کریں گے فاسفا کے اوپر. ظاہر ہے کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو آئی بلیو کہ فاسفا جو ہے اس کیس کو دیکھے گی, میرٹ پہ دیکھے گی اور اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. تو مجھے بڑا دکھ ہوا یہ اس سارے کیس کو جان کے. اچھا, میں جب ان کو سوال بھیج رہا تھا ہمایوں سندھو صاحب کو تاکہ وہ اپنا موقف دیں, تو میں نے انہیں سوال ابھی 2 روز پہلے بھیجے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ ہم نے 7 جنوری 2025 کو بھی انہیں سوال بھیجا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا جواب نہیں دے رہے. آج بھی یعنی کہ انہوں نے ہمارا سوال دیکھا ہے لیکن جواب نہیں دیا. اور پھر میں وہ فاسفا والوں سے بات کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ جی ہم بھی ان کو نوٹس کر چکے ہیں, وہ جو لڑکی ہے وکٹم وہ تو آتی ہے لیکن یہ صاحب اتنے پاورفل ہیں یا اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ فاسفا زیادہ پاورفل ہے, کہ یہ موصوف آتے بھی نہیں ہیں, یہ جواب بھی نہیں دیتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسے کریکٹرز اگر انہوں نے جرم کیا ہے ان کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے, یہ ایگزامپل ہونی چاہیے. اس لیول کے 2-4 کو آپ سزا دے دیں گے نا تو باقی لوگ خود ڈر جائیں گے. تو میرے خیال میں تو یہی ہے آصف, آج یہی تھا اعزاز, میرے خیال میں یہی ہے. تو ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.